सामने आ रहा है ना। तो डेमो वर्जन आपके पास, फुल वर्जन आपने वो जो रिकवर वाली फाइल थी जो मैं कहता जी था जी। कि आपका बैकअप बना था, उसको रिप्लेस किए? हाँ जी, मैं तो इतना खास समझते नहीं, एक दोस्त को बुलाया था, उसी ने वो किया था ना, तो वो फिर स्क्रीन भी शेयर की थी आपके साथ अच्छा एक दिन। तो वो कल मैं एक दोस्त को इंशाल्लाह दोबारा तकलीफ दूंगा, तो फिर अगर जो टाइम आपके पास हो मुझे बता दें, मैं उस टाइम पे उसको कहूँ ना। सही। नहीं तो हमारे पास जी अभी जी। तो आप वीडियो नंबर 21 देख कर ना तो उसका अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं ना। जी ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि आप वो जो मेरे पास उसमें कंप्यूटर में जो मुझे आपने दिया था ना लैपटॉप में, जी मेरे मदरसे का फुल वर्जन, जी जी। उसको इंस्टॉल भी करते हैं तो फिर भी वो आगे डेमो वर्जन ही वो सामने आता है ना, पता नहीं क्या मसला हो गया। ये तो फिर एनी डिस्क के जरिए आप कंप्यूटर में खुद चेक कर लूंगे तो फिर ही पता चल सकता है। जी जी। इसलिए तो कि अच्छा फुल अगर मैं वर्जन तो कल, आपने पहले जब इंस्टॉल किया था, जो मैंने आपको दिया था, तो उस वक्त तो वो फुल वर्जन ही था, आपने पहले जी जी इंस्टॉल किया है ना। जी जी बिल्कुल यही बात है जी। तो अभी दूसरी दफा तो वो डेमो लिखा रहा है तो कुछ मसला कंप्यूटर में या कुछ उसकी सेटिंग में मसला होगा। ठीक है जी। तो कल आपके पास कौन सा टाइम जिसमें आपकी अपनी मसरूफियात ना हो, तो मैं उस टाइम पे किसी बंदे को बुला लूँ ना। वो तो फिर जोर के बाद आप देख लें, या दिन को भी आप मैसेज कर लेना, पोस्ट पर पूछ लीजिएगा। हो सकता है दिन को भी ठीक। फारग हो जाऊं तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह। अभी तो बस मेरा ये जी। ये 2-3 बंदे चले ऑनलाइन हो गए हैं, उनके सामने एक जो सॉफ्टवेयर में बाद रात को मसला आ रहा था उसको मैं बता लेता हूँ पहले। ठीक है जी ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। और अगर दोबारा अगर कोई सवाल वगैरह पूछना हो ना तो ये इसी जूम में ऑप्शन है हैंड राइज का, जी तो जी वो हैंड राइज करेंगे तो समझ जाऊंगा कि कोई सवाल पूछना चाहता है, तो वो मेरे सामने इधर हाथ बना हुआ आ जाएगा, तो ठीक है जी इंशाल्लाह फिर उसका फिर सवाल वगैरह सुन लूंगा। ठीक है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है जी। अगर किसी ने सवाल पूछना है तो हैंड राइज की ऑप्शन है जूम में, मतलब कि जो सवालात पूछना चाहते हैं तो वो हैंड राइज करेंगे तो यहाँ पे मेरे सामने उसका हाथ सामने शो होगा, जिसका मतलब है कि आप सवाल पूछना चाहते हैं। तो फिर उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा, मतलब कि आप फिर आपकी आवाज मुझे इंशाल्लाह आएगी। अभी आप में से किसी की आवाज मुझे नहीं आ रही। हाफिज फिदाउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आप खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आप? सर कि क्या इस सॉफ्टवेयर को हम रन टाइम 64 बिट पर चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं? नहीं, ये 32 बिट के लिए बनाया गया है, तो ये सिर्फ 32 बिट पे ही बनेगा, चलेगा। अगर आपके इसकी पास अगर आपके कन्वर्ट पास करने ऑफिस 2019 है, 32 बिट वाला है, तो फिर जी उसके होते हुए आपको किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, ना ही रन टाइम की जरूरत है और ना ही एक्सेस डेटाबेस इंजन 2016 की जरूरत है। हम्म। लेकिन अगर ये आपके अभी पास मसला ये है सर कि हम लोगों के पास कुछ और चीजें हैं जिनको हम 64 बिट पे चलाते हैं ना। ऑफिस 64 बिट हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसको हम 64 पे कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मैं पूछना चाहता नहीं, फिलहाल इसमें 64 बिट की कन्वर्ट की ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल में 32 बिट वाला ऑफिस भी उसी तरह काम करता है जिस तरह 64 बिट काम करता है। ऐसी कौन सी हूँ। अभी ऑप्शन है वैसे? कुछ और सॉफ्टवेयर है ना हमारे दूसरे चीजों से मुतालिक, तो वो तो 64 बिट पे चलते हैं, वो फिर 32 पे मसला करते हैं। इसके लिए क्या हल करने की क्या तरतीब? इसी मसले की वजह से मैंने इसका फुल वर्जन नहीं लिया है, मैंने कहा ये मसला बनेगा फिर बाद में। आप ऐसा करें ना, कल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, इंशाल्लाह फिर वहां पे आपको तफसीली और बता भी दूंगा। कोई एनी डेस्क के जरिए अगर चेक करना हो तो वो चेक भी कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, मेहरबानी। सही। जी जारी रखे लेसन। ठीक है, वो कोई और मजीद कोई सवाल पूछना चाहे तो वो हैंड राइज कर सकते हैं, और कोशिश करें कि जो सॉफ्टवेयर में जिसको कोई चलाने में मुश्किल पेश आ रही है तो वो सवाल पूछें, ताकि अभी सॉफ्टवेयर मेरे पास ओपन है तो बरह रास्त आपको इस सॉफ्टवेयर पे वो चीज़ें करके बताऊं कि कौन सी चीज़ कैसे चलती है। मोटो E4। आपका माइक ऑन है, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और मसला अभी जहन में है कि बाज जो हजरात हैं उनके पास इस तरह मसला आ रहा है कि
کون سی کلاس؟ ثانیہ شفقت ریاض. اور تاریخ. آئی ڈی کارڈ بنائیں تو دیکھیں اس کے کارڈ پر یہ لکھا آ رہا ہے, اس کا نام وغیرہ کچھ پتہ کچھ نہیں, اس کا ریکارڈ یہاں پہ نہیں ہے بالکل بھی. ملدیت والا خانہ خالی ہے, تاریخ پیدائش کی جگہ ٹائپ لکھا ہوا آ رہا ہے, ساتھ ہی کارڈ نہیں ہے. برجے کی جگہ ٹائپ لکھا ہوا آ رہا ہے, مطلب کہ یہ کارڈ اس کا بالکل خالی ہے, حالانکہ فارم میں اس کا پورا ریکارڈ لکھا ہوا ہے. تو جن حضرات کے پاس یہ والا ایرر آ رہا ہے تو وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس کا سرپرست نہیں لکھا ہوا. ریکارڈ اس کا مکمل ہے سرپرست سے اوپر, لیکن سرپرست نہیں لکھا ہوا تو مطلب اس کا ریکارڈ ابھی ادھورا ہے. تو جیسے ہی دیکھیں ابھی اس کا سرپرست لکھیں گے, یہ شفقت ریاض ہے, اس کا فارم اوپن کر کے ترمیم فعال پہ کلک کریں اور یہاں پہ اس کا جو سرپرست ہے وہ سرپرست دیں سے. جیسے ہی سرپرست لکھا اور محفوظ کریں. اچھا رشتہ بھی دینا ہے اس کو کہ یہ محمد نعیم اس کا کیا لگتا ہے, والد ہے, اور ایمرجنسی رابطہ بھی محفوظ کر دیں. اب آپ آئی ڈی کارڈ چیک کریں. اب دیکھیں اس کا ریکارڈ سامنے آ گیا ہے. تو وہ کارڈ ادھورا کیوں تھا؟ اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ اس کا سرپرست آپ نے مس کیا ہوا تھا. تو جیسے سرپرست اور بقیہ ریکارڈ لکھیں گے انشاءاللہ تو اس کا کارڈ بن جائے گا. ابھی اور کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو وہ ہینڈ رائز کر کے پوچھ سکتے ہیں. سید یاسر عبداللہ صاحب نے فون ڈائری کے بارے میں بتا دیں. تو اس کے لیے یہ نیا اندراج ہے, یہاں پہ فون ڈائری ہے, یہاں پہ آپ فون نمبر لکھ سکتے ہیں جس کا لکھنا چاہیں. دیکھیں نام ہے, شہر ہے, یہاں پہ اس کا رابطہ نمبر 1, یہاں پہ رابطہ نمبر 2. یہاں پہ آپ طالب علم یا استاد یا دیگر عملے کا نمبر نہ لکھیں تو زیادہ مناسب ہے, کیونکہ ان کے نمبر جو ہے نا وہ ان کے متعلقہ فارم میں موجود ہے جگہ. یہاں پہ صرف ان کے نمبر لکھیں جو مدرسے سے تعلق نہ رکھتے ہوں یا رکھتے بھی ہوں لیکن مدرسے سے باہر گئے ہوں. مدرسے کے عملہ, طالب علم یا اساتذہ وغیرہ کا یہاں پہ نمبر نہ لکھیں. یہاں پہ دیگر حضرات کے نمبر لکھ سکتے ہیں. آپ لکھ کر جیسے نمبر پر سب کو لکھیں گے اور یہاں سے محفوظ کر دیں گے. اسی طرح متفرق میں دیکھیں فون ڈائری. متفرق میں جب فون ڈائری پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کے جتنے نمبر آپ نے اس ڈائری میں سیو کیے ہیں, یعنی نئے اندراج کو اوپن کر کے جو فون ڈائری ہے تو وہاں پہ جو نمبر آپ نے سیو کیے تو وہ سارے یہاں پہ سیو ہوں گے. دیکھیں وہ سارے یہاں پہ ہیں. یہ ڈیمو میں ہم نے فرضی سیو کیے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ محتمل جامعہ اسلامیہ, اگرچہ یہ مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ ہمارے مدرسے سے تعلق نہیں رکھتے, یہ کسی اور مدرسے کے محتمل ہیں, فرضی نمبر ہے. اس میں اگر سرچ کرنا چاہیں دیکھیں یہ لکھے تلاش کریں. تلاش کریں میں آپ لکھتے ہیں محمد اصغر. دیکھیں محمد اصغر لکھا ہے تو وہ اصغر کا جو نام کا طالب بندہ تھا, مدرسہ حاضہ کے طالب علم کے رشتہ دار, تو یہ اس کا رشتہ دار ہے تو اس کا خود بہت یہاں پہ نام شو ہو گیا. اسی طرح آپ اگر لکھتے ہیں میزان بینک, میزان بینک جیسے ہی آپ لکھیں گے تو آپ نے اضافی معلومات میں اگر میزان بینک کے حوالے سے کوئی تفصیل لکھی ہوگی تو مطلب کہ دیکھیں جیسے ہی میں نے میزان لکھا تو چونکہ یہاں پہ ہم نے میزان بینک کے مینیجر کا نمبر لکھا ہوتا ہے, یہ فرضی نمبر, تو وہ سرچ ہو کر خود بہت سامنے آ گئے. رپورٹس میں فون ڈائری ہے. اگر آپ پی ڈی ایف وغیرہ بنانا چاہتے ہیں, ان کی جو فون نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں وہ آپ پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ تمام افراد کی نکالنا چاہتے ہیں تو اس میں طالب علم کا نمبر بھی آ جائے گا, ان کے سرپرست کا نمبر بھی آ جائے گا, اساتذہ اکرام کا نمبر بھی آ جائے گا, اور دیگر عملہ اور اراکین اور جو فون ڈائری میں مدرسے کے علاوہ دیگر لوگوں کے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں تو وہ آ جائیں گے. دیکھیں ابھی تمام افراد پر کلک کیا ہوا ہے, جیسے کہ فون ڈائری بھی دیکھیں یہ سارے نمبر سامنے آ گئے, یہ آخر تک. یہاں سے محفوظ کریں گے تو پی ڈی ایف میں بن کر سیو ہو جائے گا, اور یہ حروف تہجی کے اعتبار سے سیو ہو رہے ہیں. دیکھیں الف سے جو نام شروع ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ سین سے, شین سے, آئین, اس طرح. آپ صرف معلمین کے نمبر دیکھنا چاہتے ہیں تو معلمین پہ کلک کریں گے
تو فون ڈائری دیکھیں. اب دیکھیں فی الحال ہم نے ڈیمو میں صرف 3 معلم ایڈ کیے ہوئے ہیں. یہ انہیں تینوں کا نمبر آیا ہے. آپ صرف اور صرف طلبہ کا چاہتے ہیں نمبر دیکھنا چاہتے ہیں پرنٹ, اور وہ پوچھ رہا ہے کہ کون سے طلبہ کا درجے کے طلبہ کا نمبر چاہیے آپ کو. اگر آپ کو کسی بھی مخصوص درجے کا نہیں چاہیے بلکہ تمام آپ چاہتے ہیں کہ تمام درجات کے جتنے طلبہ ہیں ان کے نمبر آ جائیں تو وہ یہاں سے منتخب کریں. لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس تمام سالوں کے طلبہ شو ہو جائیں گے. اگر ایک مدرسہ 10 سال سے چل رہا ہے تو اس میں 10 سال کے درجات کے تمام طلبہ کے نمبر شو ہوں گے. اس لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہاں سے منتخب کریں مطلوبہ درجہ اولا کے آپ کے طالب علم جتنے ہیں, اور سن کون سی 1442 اولا کی کلاس 1442 پر طلبہ کا آپ کو نمبر چاہیے. یہاں فون ڈائری بھی دیکھیں صرف 2 طالب علم ہیں, ان کے نمبر شو ہو گئے ہیں. اسی طرح طلبہ کے رشتہ دار کا نمبر چاہیے تو درجہ پوچھے گا کون سے درجے کے چاہیے. دیگر افراد کے چاہیے تو دیگر افراد کلک کریں گے تو وہ جو آپ نے ویسے فون ڈائری میں سیو کیے ہیں یعنی مدرسے کے طلباء, سرپرست اور معلمین اور مدرسے میں کام کرنے والوں کے علاوہ جن لوگوں کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں تو ان کے نمبر یہاں پہ آ جائیں گے. یہاں سے آپ PDF بنا کر محفوظ کر لیں گے. اور کوئی سوال ہو کسی کا؟ شعبہ حفظ کی مقدار خواندگی کے بارے میں بتا دیں گے, اس کو کس طرح کریں. دیکھیں نیا اندراج ہے, یہاں پہ یہ مقدار خواندگی ہے. یہ اس ٹیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر کتاب کی وہ جو مقدار خواندگی ہوگی, اور یہ صرف شعبہ کتب میں ہی کام آتی ہے. ویسے میں نے ویڈیو بھی اس کے متعلق بنائی ہوئی ہے, اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو اس میں تفصیلاً آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ اس کو کیسے کرتے ہیں. لیکن ویسے سرسری طور پر یہاں دیکھ لیں کہ آپ نے صرف شعبہ حفظ کا پوچھا ہے تو شعبہ حفظ کے لیے یہاں پہ گڈ کا نشان جو لگا ہے وہ ختم کریں. یہاں پہ کلاس شعبہ حفظ ہی منتخب کریں اور ان کے ستمبر کی مقدار خواندگی 2022 اور یہاں مقدار خواندگی شیٹ تیار کریں. اب چونکہ فی الحال یہاں پہ 3 کتابیں لکھی ہیں لیکن شعبہ حفظ میں جتنی کتابیں ہوں گی وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. تو قرآن مجید کی یہاں پر آپ اچھا ٹھیک ہے, بالکل حفظ کی جو ہے نا یہاں پہ آپ گڈ کریں, شیٹ کو ختم کریں. یہاں پہ پڑھائی گئی کتب میں ہر طالب علم کی انفرادی مقدار خواندگی, انفرادی میں چونکہ حفظ کی ہر طالب علم کی انفرادی ہوتی ہے تو اس لیے انفرادی حفظ کے لیے بھی یہاں پہ گڈ کا نشان ہونا چاہیے. تو شعبہ حفظ کا منتخب کیا ستمبر کا مہینہ اور 2022, اور اب شیٹ تیار کریں. شیٹ تیار کی تو اب یہاں پہ قرآن مجید کی جو مقدار خواندگی ہے وہ یہاں پہ منتخب کر کے اب مقدار خواندگی یہاں جو بٹن بنا ہوا ہے دیکھیں, یہ جو بٹن بنا ہوا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. اب آپ یہاں پہ فردوس خان کی جو مقدار خواندگی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح شعبہ حفظ کی آپ مقدار خواندگی لکھ سکیں گے انشاءاللہ, اور جب لکھ لیں تو یہاں سے محفوظ کر دیں. 27 منٹ ہو گئے ہیں. جو میرے پاس چونکہ زوم جو ہے وہ فل ورژن نہیں ہے تو صرف 13 منٹ باقی ہیں اس سیشن کے ختم ہونے تک. حافظ بدار رحمان صاحب. جی حضرت آپ پوچھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ کیا ترتیب یہ ہے کہ ہم جمعرات کے دن سارے کلاسوں سے رجسٹر اکٹھا کرتے ہیں نا حاضری کے, جی جمعرات کے دن کی حاضریاں غیر حاضریاں جمع کرتے ہیں, تو پچھلی ڈیٹ پہ حاضری لگ سکتی ہے اس سافٹ ویئر میں؟ آپ ڈیٹ کوئی بھی منتخب کریں, لگ سکتی ہے حاضری تو لگ سکتی ہے, کسی بھی ڈیٹ میں لگائیں آپ. اچھا, اس بارے میں آپ رہنمائی کریں گے کہ پچھلی ڈیٹ پہ حاضری کیسے لگا دیں گے؟ یہاں سے ابھی یہ حاضری طلبہ کو منتخب کریں, اور یہاں آپ نے کون سی آپ کا نظر آ رہا ہے نا اسکرین؟ جی ہاں نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں کیلنڈر ہے, آپ سفر کی لگانا چاہتے ہیں, آپ اس کیلنڈر سے کوئی بھی تاریخ منتخب کر لیں. 22 تاریخ منتخب کی ہے. اب شعبہ تحفیظ القرآن ہے, اور شعبہ تحفیظ القرآن میں گھنٹہ کون سا ہے وہ تو آپ اپنی مرضی سے سیٹ کریں گے کہ ایک ہی گھنٹہ ہوتا ہے یا وہاں پہ یا جتنے گھنٹے ہوتے ہیں وہ منتخب کریں گے. اب اگر آپ
صرف ہفتے کی حاضری لگاتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر لگائیں. دیکھیں روزانہ کی ہم بنیاد لوگ پر تو لگائیں. ہفتہ وار یہ جو مجموعی حاضری ہے یہ معنی کے اعتبار سے کہ مہینے کی آج جتنی حاضری بنتی ہوگی آپ وہ انٹر کریں گے. لیکن اگر آپ جو آپ نہیں، جیسا ہمارے یہاں یہ ترتیب ہے کہ ڈیلی جو ہے نا ڈیلی رجسٹر کو کلاس سے جمع کر کے حاضری لگا دیں یا پھر لے جائیں، اس میں مسئلہ بنتا ہے نا. ڈیلی مشکل ہے، یہ تو مشکل ہے. جی تو پھر اگر آپ ہفتے بعد جمع کر دیں تو پھر میرے ذہن میں تو یہی آ رہا ہے کہ وہ روزانہ کی بہتر ہے. وہ اس اعتبار سے کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں تو آپ روزانہ کی بنیاد پر مثال کے طور پر دیکھیں آپ نے یکم سفر سے حاضری شروع کی اور 7 سفر تک کی حاضری بنتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے. ہوں تو اب آپ یکم سفر جی منتخب کریں اور شعبہ تحفیظ القرآن اور پہلا گھنٹہ منتخب کر کے یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر حاضری شیٹ بنا لیں. شیٹ بن کر 1 دن کی حاضری آپ لگا لیں. پھر آپ یہاں سے اچھا 2 تاریخ منتخب کر کے روزانہ کی بنیاد پر حاضری لگا لیں. اس طرح آپ ہفتہ پورا کر لیں. اچھا اس پہ ٹائم لگے گا کافی، لیکن اسی وجہ سے ہم نے دوسرا طریقہ رکھا ہے کہ معنی، کہ اس میں یہ ہے کہ معنی میں مہینے کے آخر میں اس طرح رجسٹر اکٹھے کر کے دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ معنی حاضری جی لکھتے ہیں. جیسی شیٹ تیار کریں گے لیکن یہاں پر ہر طالب علم کی معنی کی حاضری کا اعتبار آپ نے کرنا ہے کہ معنی کل اسباق ہوئے 26 اسباق ہوئے. تو دیکھیں 4 جمعرات میں چھٹی ہوتی جی ہے تو ابھی جی 26 میں سے ایک فردوس خان ہے یہ 23 دن حاضر رہا ہے اور 23 دن جی آگے 2 دن اگر حاضر رہا اور ایک رخصت ہے اس کی، تو یہ ٹوٹل 26 دن بن گئے اس کے. صحیح ٹھیک صحیح، یہ ترتیب بہتر ہے. صحیح جی آسان آپ ہے بالکل. سام سنگھ ایس ایم یہ ابھی سوال پوچھ سکتے ہیں. اپنا مائک انمیوٹ کریں تاکہ آپ کی آواز پھر مجھے آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی اچھا جی، میرا سوال نتائج کے حوالے سے. جی درجہ اولا میں 3 کتابیں اور اس کا تقریری امتحان بھی ہے اور تحریری بھی ہے، صحیح. اور تقریری امتحان کی بھی ہر 3 کتابوں کے 100 نمبر ہے اور تحریری کی بھی 100 نمبر ہے. ابھی اس کا نتیجہ کیسے تیار کریں؟ تو جو کل پرچے ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ 6 یا باقی کلاسوں کے 6 پرچے، لیکن نہیں؟ اس کے 3 اولا کے جس میں آپ تقریری بھی کہہ رہے ہیں تو اس میں پرچے کتنے ہیں؟ 3 ہے جی. کل دیکھیں جو 6 پرچے ہوتے ہیں ہر درجے کے نا 6 یا 7 پرچے ہوتے ہیں. جی جی تو درجہ اولا کے 3 تقریری ہو جائیں گے اور 3 تحریری ہو جائیں گے. اس طرح ہے جی. 3 تقریر ہو جائیں گے، 3 تحریروں اور ہر ایک کا 100 نمبر ہے. ابھی اس کا نتیجہ کیسے تیار کرے جی؟ دیکھیں ابھی میں آپ کے سامنے اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی. ابھی درجہ اولا کو پہلے اوپن کریں. یہ دیکھیں درجہ اولا ہے. جی جی اس میں جو کتابیں ایڈ کی ہوئی ہیں وہ تعلیم الاسلام ہے. فی الحال تو ہم نے بہت ساری ایڈ کی، کوئی ڈیلیٹ کرتا ہوں تاکہ سمجھ آئے. جی جی 1 2 3 کتابیں سب چھوڑتے ہیں رکھتے ہیں. صحیح. یہ 3 کتابیں وہ ہیں جن کا تقریری امتحان ہوگا، ٹھیک ہے. جی اب آپ نے یہاں پہ 3 کتابیں مزید ایڈ کرنی ہیں جو تقریری امتحان کے عنوان سے ہوں گی. اگرچہ وہ آپ کلاس میں پڑھاتے نہیں ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ امتحان لینے ہیں تو آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے. دیکھیں یہاں پہ منتخب کریں. یہاں پہ علم النحو ہے تو اس کا اجراء النحو ہے. جی اس طرح کیا ہے کہ جو 3 کتابیں تقریری جس کا امتحان تھا اسی کا تحریری بھی ہے، تحریری جس کا اس کا تقریری بھی ہے. یہ تعلیم الاسلام ہے نا؟ اس کا تقریری بھی ہے اور تحریری بھی ہے. اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ کتاب ایڈ کر لیتے ہیں مزید. نیند راج کو اوپن کریں. یہاں پہ کتاب لکھا ہے، کتاب ایڈ کریں. اب تعلیم الاسلام، تعلیم الاسلام اب بریکٹ جی میں لکھ لیں، بریکٹ میں تقریری. جی یہ سیو کیا. اب اور دوسری کون سی کتاب ہے جس کا تقریری ہونا ہے؟ جو کتابیں آپ نے اس میں لکھی ہے نا وہی اچھا آپ لکھ لیں. علم النحو تھا تو اس کا تمرین النحو ہوگا.
تمرین النحو یہ تقریری امتحان ہوگا، اس میں ترکیبیں وغیرہ پوچھیں گے. جی اور تیسری کتاب میں نے ابھی یاد نہیں کون سی تھی، ارشاد السائل. یہ عربی ہے. مثال جو ہے ہم صحیح عربی کی لکھ لیتے صحیح ہیں. یہاں پہ کتاب لکھیں، عربی کا لکھیں گے آپ لوگ تو عربی تقریری، اور یہاں سے محفوظ کر دیں گے. جی اب آپ نے اولا کے درجے میں جا کے یہ 3 تو ہو گئے تحریری امتحان کے، ان کے پرچے لیے جائیں گے. ہاں جی اب یہاں پہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ تقریری امتحان تعلیم الاسلام تقریری، جی اور یہاں پہ عربی تقریری، اور صحیح صحیح یہاں پہ کدھر ہے تعلیم علم النحو تمرین النحو، یہ تقریری ہیں. ان کے سامنے آپ بے شک استاد کا نام نہ لکھیں، کیونکہ یہ صرف ہم نے امتحان کے لیے یہاں پہ ایڈ کی ہے. باقی صحیح جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں تو ان کے سامنے استاد کا نام بے شک لکھا رہے. ویسے صحیح سیو کریں گے. اب آپ نین دراز کو اوپن کر کے نتائج کو اوپن کریں، اور نتائج میں یہاں پہ درجہ اولا میں تھا، درجہ اولا کا نیا کوئی امتحان بنا لیتے ہیں. صحیح جائزہ محرم، یہاں سے کلوز کریں گے، یہاں سے جائزہ محرم منتخب کریں گے. جی اب یہ 100 نمبر تو ہو گئے تقریری امتحان کے، یہاں پہ صحیح 100 نمبر آپ دیں گے تقریری امتحان کے. صحیح اور اب نتائج شیٹ تیار کریں گے. نتائج شیٹ تیار کی تو آپ دیکھیں تمرین النحو ہے تو اس کے طلباء یہاں پہ شو ہو رہے ہیں. طلباء کے تمرین النحو میں حاصل کردہ نمبر، یہاں پہ ان کے صحیح تقریری امتحان کے نمبر لگا سکتے ہیں. صحیح صحیح ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے. ٹھیک، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. آپ نے جو ہینڈ رائز کیے ہوئے اس کو ختم کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ ابھی آپ مزید سوالات نہیں پوچھنا چاہ رہے. جزاک اللہ خیرہ. آج کی یہ جو سیشن ہے یہ صرف ٹیسٹ کے لیے تھی. الحمدللہ اس میں کافی فائدہ بھی ہوا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ مہینے میں 1 یا 2 دفعہ یہ سیشن ہوا کرے گی انشاءاللہ، تاکہ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو وہ یہاں پہ ڈسکس کر سکیں، تو یہاں پہ براہ راست ان کو بتا دیا کریں. جی بالکل. یہاں بھی ٹائم بھی ویسے ختم ہونے والا ہے، صرف 1 منٹ باقی ہے سیشن ختم ہوتے ہوئے، کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ ڈیمو ہے اس کا زوم کا، تو وہ صرف 40 منٹ دیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے فی الحال. چلیے معلمین کو ایڈ کرنے کا طریقہ بتا دیں. جزاک اللہ. تو یہ ابھی 1 منٹ ختم ہونا تو یہ سیشن دوبارہ سٹارٹ کر کے انشاءاللہ یہ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی اگر بتانا شروع کیا تو یہ آدھا سیکنڈ رہ گئے، تو وہ پھر اس طرح ہوگا کہ درمیان میں یہ ساری رہ جائے گی. تو ابھی 1 منٹ مکمل ہو تو اس کے بعد دوبارہ یہ سیشن سٹارٹ کر